नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के दर्स गज़ाली का मौजू है दोस्ती और क़राबतदारी में, ताल्लुक़दारी में हिफ्ज़ो मरातिब का ख़याल कि किससे कितना ताल्लुक़ रखना चाहिए और किसके हुकूक किससे ज़्यादा हैं। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के जो आपकी जो तालीमात हैं उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर हर चीज़ को उन्होंने हुकूकुल इबाद जो है वो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की स्पेशलिटी है और उन्होंने उसको खोल खोल कर बयान किया है कि हुकूकुल इबाद में किस रिश्ते का हक किस रिश्ते से ज़्यादा है और किसके क्या फ़राइज़ हैं। तो इसी तरह इमाम साहब जो हैं वो बताते हैं कि हमें कैसे इन हुकूक का और अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना चाहिए। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि जी जानना चाहिए कि इंसान या तो तन्हा जिंदगी गुजारता है या लोगों के साथ मिलजुल कर, यानी या तो वो अकेला होगा या फिर उसको मिलना जुलना पड़ेगा। और एक ऐसा मौका आता है कि आप मिलना जुलना अवॉइड नहीं कर सकते, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, आपको ताल्लुक रखना पड़ता है लोगों के साथ, क्योंकि अपने हमजिनसों से मेल जोल रखे बगैर जिंदगी गुजारना दुश्वार है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो मेल मुलाकात के आदाब जरूर सीखें। अब ये आदाब जो हैं ये हर शख्स के लिए, हर कैटेगरी के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं। कुछ चीजें तो कॉमन हैं, मुश्तरक हैं कि जी आप सबके लिए अच्छे हो जाएं, इंसानियत के लिए, खल्क़ खुदा के लिए। लेकिन किसके साथ कितनी ज्यादा अच्छाई, कितना ज्यादा एहसान करना है, और अगर आपको ऐसा मौका मिलता है कि आप जो है वो, अब जाहिर है आप दुनिया में हर किसी की खिदमत तो नहीं कर सकते, तो कौन ज्यादा हकदार है आपकी खिदमत का। तो उन चीजों पे जब तवज्जो आपको देनी पड़ती है तो फिर आपको इन हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये आदाब कहते हैं कि जी मुख्तलिफ नौइयत के हैं और हर शख्स के लिए उसके हक के मुताबिक अदब है, और हक की कमी ज्यादती का ताल्लुक ताल्लुक की कुव्वत से या कमजोरी से होगा। आपका कितना कमजोर ताल्लुक है या कितना स्ट्रॉन्ग उसके साथ ताल्लुक है, उसके साथ उसका ताल्लुक होगा आपके, कि जी आपने कितना जो है वो आ, कितना ज्यादा आपने उसको जो है वो आ, उसके ताल्लुक का पा सकना है और हक की अदायगी करनी है। तो आपस में मेल जोल रखने वालों के दरमियान एक राबता या ताल्लुक पाया जाता है। अगर तो ये ताल्लुक कराबत से इबारत है तो इसे हम कहेंगे मखसूस ताल्लुक, यानी रिश्तेदारी जिसमें आ जाती है ना, कुर्बत आ जाती है। कराबत, रिश्तेदारी, गहरी दोस्ती, ये चीजें अगर आ जाती हैं तो इसको कहेंगे कि जी ये एक खास ताल्लुक है, कि जी फलां का फलां से एक खास ताल्लुक पाया जाता है, उनसे तो मेरा जी खास ताल्लुक है, वो तो खास ताल्लुक वाले लोग हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो जिनके साथ एक आम ताल्लुक होता है, एक्वेंटेंसेस जिसको कहते हैं, कि जी जानने वाले, कि जी वो एक आम ताल्लुक वाले लोग हैं। अगर तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की वजह से ताल्लुक है कि वो भी मुसलमान है मैं भी मुसलमान हूं, तो वो एक आम ताल्लुक वाले लोग होंगे।
اور کچھ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ آپ کا خاص تعلق ہوگا، رشتہ داری آ جائے گی بیچ میں یا دوستی آ جائے گی۔ تو درمیان میں بہت سارے، خاص اور عام کے درمیان بھی بہت سارے تعلقات ہیں، مثلا رشتہ داری پہلے ہے، پھر اس کے بعد دوستی کا درجہ آتا ہے۔ تو درمیان میں بہت سارے تعلقات ہیں، مثلا دوستی کا، کہ جی آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہے۔ پھر یہ کہ درس کی رفاقت کا، یعنی کلاس فیلو۔ اب یہ امام غزالی نے جو کتاب لکھی تھی وہ تو سینکڑوں برس پہلے لکھی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں درس کی رفاقت کا، اور اب بھی ہوتا ہے درس نظامی میں جو ہے وہ ایک درس کی رفاقت ہوتی ہے۔ تو ہم اس کو اگر ماڈرن الفاظ میں کہیں گے تو یہ کلاس فیلو کا آپ کا جو ایک تعلق ہے، تو وہ درس کی رفاقت کا تعلق ہوگا۔ سفر کی مائیت کا، کہ جی آپ نے اکٹھے سفر کیا۔ سفر بھی پہلے جو ہے وہ ہوتا تھا کہ جی میل، مطلب یہ کہ میلوں تو اب بھی ہوتے ہیں لیکن وہ مہینوں پر محیط ہوتے تھے سفر، سال سال بھی لگ جاتے تھے بعض اوقات، بہت لمبے لمبے سفر۔ تو اتنے لمبے سفر میں آپ کا کسی کے ساتھ تعلق بنتا تھا، تو وہ امام صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ کلاس فیلو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایسا ہوتا ہے اکثر کہ ہم ڈیوو کی بس پہ جا رہے ہیں یا ہم جہاز میں جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ دوستی ہو گئی، بڑا اچھا ٹائم گزرا، لیکن بعد میں پھر وہ تعلق قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ اتنی چھوٹی سی ملاقات ہوتی ہے۔ تو اس کو کچھ لوگ نبھاتے بھی ہیں لیکن ایسا کم کم ہوتا ہے۔ تو لیکن اس کے برعکس جو شخص آپ کا کلاس فیلو رہا ہو، پھر آپ کا ہاسٹلائٹ ہو، اور آپ کے ہاسٹل میں بھی آپ کے ساتھ اکٹھا ایک شخص رہا ہو، تو وہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ گہرا اس کا آپ کے ساتھ تعلق بن جائے گا کہ جی آپ اکٹھے کلاس فیلو بھی رہے اور آپ اکٹھے رہے بھی ایک دوسرے کے ساتھ، تو اور بھی زیادہ اس میں قربت آ گئی تعلقات میں۔ تو یہ اس میں ہے۔ پھر اسی طرح ہمسائے کے حقوق ہیں۔ اب ہمسایہ جتنا قریبی ہمسایہ ہوگا اس کے اتنے زیادہ حقوق ہوں گے، اور جس کے ساتھ جتنی دیر سے آپ رہ رہے ہیں اس کے بھی ظاہر زیادہ حقوق ہوں گے کہ وہ کتنے سال سے آپ کا ایک ہمسایہ ہے۔ تو پڑوس کا یعنی کہ ایک آ جاتا ہے تعلق۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرابت کا ایک حق ہے، رشتہ داری کا، لیکن قریب اگر تو بہت ہی قریبی ہوں، جسے خونی رشتہ دار کہتے ہیں کہ جی آپ کے بلڈ ریلیٹیوز ہیں، ماں باپ بہن بھائی، تو ان کا حق زیادہ ہے بنسبت دور کے رشتہ داروں کے۔ تو کزن وغیرہ جو ہیں ان کا بعد میں آئے گا، سب سے پہلے آپ کے حقیقی بہن بھائیوں کا آئے گا۔ پھر یہ کہ کزن کا جو ہے وہ وہ دوست سے زیادہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ساتھ تعلق، کیونکہ آپ کی ایک رشتہ داری ہے۔ اسی طرح جتنا دور کا کزن ہوگا وہ ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ بھی بہت محبت کی جائے گی، لیکن جو ایک آپ کا فرسٹ کزن ہوگا، جو آپ کی سگی خالہ کا، سگے چچا کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ تعلق اور زیادہ ہوگا۔ تو یہ اس میں سارے کے سارے جو ہیں وہ اس میں حفظ و مراتب کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو ضرورت آپ کی کسی کو پڑی ہے، تو آپ کا جو پہلے جو قریبی رشتہ دار ہے اس کی باری پہلے آئے گی، اس کا حق زیادہ ہوگا بنسبت دور کے رشتہ دار کے۔ پھر اس کے بعد جناب یہ اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ والدین کا جو حق ہے وہ غیر والدین سے زیادہ ہے، یعنی بہن بھائیوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ والدین کا حق ہوگا، اس کے بعد بہن بھائیوں کا آئے گا۔ اسی طرح ہمسایوں کے حقوق ہیں، اور ہمسایوں کے اور ان میں بھی مکان سے قربت اور بعد کا فرق ملحوظ رکھا جائے گا۔ جو جتنا زیادہ آپ کا قریبی نیبر ہے،
ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے، اس کا اتنا ہی زیادہ حق ہے۔ اب آگے جاننے والوں کی بات ہے، معرفت کی بات ہے کہ معرفت کے بھی متعدد درجات ہیں۔ مثلا جس شخص کی معرفت میں مصاحبت بھی ہو تو یہ حق مزید مؤکد ہو جاتا ہے۔ یعنی معرفت کا مطلب ہے کہ آپ ایک شخص کو جانتے ہیں اور آپ ملے بھی ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوا ہے اس کو، تو اس کا حق زیادہ ہے۔ اس کے برعکس جس کے بارے میں آپ نے صرف سنا ہوا ہے، آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہوا، تو اس کا حق جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوگا۔ اسی طرح پھر آگے دوستی اور مصاحبت جو ہے اس کے بھی درجات ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہے اور اس کے ساتھ وقت بھی گزارا ہے، تو اس کا اس کا جو حق ہے وہ اس بندے سے زیادہ ہوگا جس کو صرف آپ سے ایک آدھ دفعہ ملاقات ہوئی ہے یا آپ نے صرف دیکھا ہے۔ اگر آپ نے وقت گزارا ہوا ہے تو اس کا تعلق زیادہ مضبوط ہو گیا۔ تو مصاحبت کے درجات بھی مختلف ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ آپ کے درس کا رفیق ہے، یعنی درس کا، جس طرح آپ کا کلاس فیلو ہے، تو آپ کا کورس میٹ ہے، کلاس میٹ ہے، تو ایک اس کا جو درجہ ہوگا وہ زیادہ ہوگا بنسبت سفر کے ساتھی کے ساتھ۔ سفر پہلے تو لمبے لمبے ہوتے تھے، اب تو بہت چھوٹے ہو گئے ہیں۔ وہ تو چند گھنٹے کا ہوگا کہ 5-6 گھنٹے، 4 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 17 گھنٹے۔ اس سے زیادہ آپ کے سفر کا تعلق بننا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج کل تو بہت جلدی آپ ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن میں پہنچ جاتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ نے حج اکٹھے کیا ہے تو آپ کا 3 ہفتے کا ساتھ بن جائے گا، اگر آپ حج اور عمرے میں ہر جگہ پہ ساتھ رہے، سفر بھی اکٹھا کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا صرف منا مزدلفہ میں ساتھ رہا ہو، تو جس کے ساتھ آپ کا جتنا زیادہ تعلق ہوگا، جتنا زیادہ آپ نے سفر کیا ہوگا، اتنا اس کے ساتھ آپ کی زیادہ قرابت ہوگی، زیادہ اس کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوگا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں، ان کا حق وہ زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ تو سالوں اکٹھے پڑھتے رہے نا۔ اس کے بعد جو دوست ہیں، دوستی جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے ہوئی ہے، آپ کی کلاس فیلو کی وجہ سے ہوئی ہے، یا کسی کے ساتھ سفر کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، کوئی آپ کا کولیگ ہے وہ دوست بن گیا۔ اب دوستی جب آپ نے کی ہے تو دوست کا حق جو ہے وہ کلاس فیلو کے حق سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اب دوستی کے جو مختلف درجات ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ دوستی اگر بہت ہی مضبوط اور مستحکم ہو تو اخوت ہے، اور اس سے بھی بڑھ جائے تو محبت ہے۔ تو یہ درجات ہیں۔ سب سے پہلے تو بالکل ایک دوستی ہے، پھر اس کے بعد اخوت کے بھائی چارہ بھی اس میں آ گیا۔ آپ دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور حبیب محبت بھی ہے آپس میں۔ اس سے بھی بڑھ جائے تو بیسٹ فرینڈ کا درجہ، اور وہ خلت ہے، یعنی خلیل ہونا، کہ جی خلیل ہو جاتے ہیں۔ تو خلیل جو ہے وہ حبیب کے مقابلے میں وہ اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا آپ کا تعلق۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ دوست ہے، دوست کو کہتے ہیں صدیق۔ تو صدیق سے بڑھ کے جو ہے وہ آپ کا اخی ہو جائے گا، یعنی بھائی، دوست بھی ہے بھائی بھی ہے۔ اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا کہ جی حبیب، یعنی آپ کا وہ جو دوست ہے وہ آپ کا بھائی بھی ہے، اور آپ کا پیارا بھی ہے، اور آپ کا بہت زیادہ پیار محبت کا تعلق ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جی بالکل ہی بیسٹ فرینڈ بن گیا، خلیل، بہت ہی گہرا دوست، تو وہ سب سے زیادہ اس میں گہرائی وہ آ جائے گی۔ تو اس میں بھی پھر یہ کہ جو خلیل ہوگا اس کا رتبہ، جو بیسٹ فرینڈ ہوگا اس کا تعلق، اس کا رتبہ، اس کا حق وہ زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ کا جو گہرا دوست ہے اور بہت محبوب دوست ہے، اس کا حق اس کے بعد آئے گا۔ اس کے بعد
آپ کے اس دوست کا حق آئے گا کہ جو کہ آپ کے بالکل بھائیوں کی طرح ہے، اور پھر اس کے بعد جو عام دوست ہیں ان کا حق آئے گا۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن صاحبکم خلیل اللہ، رواہ بخاری و مسلم۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آئی ہے کہ اگر میں کسی شخص کو اپنا خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا، لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کا خلیل ہوں۔ یعنی ایک طرح سے ہے کہ اگر میں کسی کو اپنا بیسٹ فرینڈ بناتا بہت ہی زیادہ، تو وہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لیکن رسول خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے زیادہ محبت اور دوستی اور بیسٹ فرینڈ کا جو تعلق ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، تو اس میں پھر کسی کو آپ شریک نہیں کر سکتے، اتنی محبت آپ کسی کو اور کو نہیں دے سکتے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی کہ حضرت ابو بکر آپ کے دوست نہیں تھے، دوست تھے، لیکن وہ خلیل کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتے تھے، کیونکہ خلیل اللہ یہ آپ کی صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ایک تعلق تھا جو کہ انتہائی محبت کا تعلق تھا۔ لیکن اس کے بعد جو درجات آتے ہیں حبیب کے بہت پیارا ہونا، اس میں ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دوستوں میں سے تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے اپنا بھائی بنایا تھا، تو ان کے ساتھ بھی اخوت اور محبت کا تعلق تھا۔ تو ان دونوں احباب کے ساتھ جو ہے وہ حبیب کا اور اخوت کا تعلق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے ایک طرح سے کزن بھی تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی آپ کی۔ تو یہ ضرور ہے کہ یہ دونوں احباب اخوت اور محبت کے جو درجے پہ فائز تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی دوستی بھی تھی، اخوت بھائی چارہ بھی تھا، محبت بھی تھی۔ اور باقی ہم ظاہر ہے کہ حق چار یار تمام جو ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی رتبہ بہت بلند ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر باری تعالیٰ کی محبت کے علاوہ کوئی چیز محیط نہیں تھی، اس لیے آپ نے خلت میں یعنی خلیل ہونے میں کسی دوسرے کی شرکت گوارا نہیں کی، حالانکہ اخوت میں دوسرے لوگوں کو شریک فرمایا۔ مثلا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق ارشاد ہے بخاری اور مسلم میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، سوائے نبوت کے کہ ان کے پاس نبوت نہیں ہے، اور ہارون علیہ السلام کے پاس نبوت بھی تھی۔ اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس لیے اس روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبوت کا استثناء فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ بہت بھائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، البتہ نبی نہیں ہے۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بہت گہرے دوست ہیں، لیکن اس طرح سے بیسٹ فرینڈ وہ بھی نہیں ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت زیادہ گہرا دوست خلیل ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو خلت کا استثناء فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اخوت اور محبت میں شریک تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر یہ فوقیت حاصل تھی کہ ان میں خلیل بننے کی اہلیت تھی، یعنی اگر اجازت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بنا لیتے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب بھی ہیں اور خلیل بھی ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش فرحان اور شادان ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا فانا حبیب اللہ وانا خلیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے ایسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، اور تو میں اللہ کا حبیب بھی ہوں اور خلیل بھی۔ بہرحال معرفت رابطے کا ادنا درجہ ہے، اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے۔ معرفت یہ کہ بالکل ہی جان پہچان سے اوپر ہے کہ صدیق، آپ کی کچھ دوستی ہے۔ صداقت سے اوپر، صدیقیت سے اوپر ایک ہوتا ہے صدیق اور ایک ہوتا ہے صدیق، تو اس کو آپ کنفیوز نہ کریں۔ صدیق کا مطلب ہے دوست، کوئی بھی دوست ہے آپ کا وہ صدیق ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صرف صدیق نہیں تھے، وہ صدیق بھی تھے اور صدیق بھی تھے، اور صرف صدیق نہیں تھے بلکہ وہ مطلب یہ کہ صدیق سے زیادہ وہ اخ تھے، اخوت تھی اور محبت تھی، تو وہ آپ کا ایک بھائی چارے کا تعلق تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ایک دوستی کا، محبت کا تعلق تھا۔ اور صدیق یہ ہے کہ جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کی تصدیق کی، تو اس لیے آپ صدیق قرار پائے۔ تو معرفت جو ہے وہ صرف جاننے پہچاننے کا درجہ ہے، اور خلیل جو ہے وہ بہت ہی بیسٹ فرینڈ کا درجہ ہے، اور اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے۔ باقی تمام درجات معرفت اور خلیل ہونے کے درمیان ہیں۔ اور محبت اور اخوت کا انتہائی حق یہ ہے کہ محبت کے محبوب کی ذات کو اپنے نفس اور مال پر ترجیح دے، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا نفس اور مال، تن من دھن جان مال سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں آپ کے جسد مبارک کے لیے ڈھال بن گئے تھے۔ تو یہ تھا آج کا درس کہ جی جس سے آپ کا جتنا زیادہ تعلق ہو اس کے اتنے ہی حقوق زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی نہ کسی پر ترجیح دینی پڑ جائے تو پھر آپ اس شخص کو ترجیح دیں گے جس سے آپ کی زیادہ گہری رشتہ داری ہے اور جس سے آپ کا زیادہ گہرا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔